बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, जी सर। सुप्रीम कोर्ट की आज हेयरिंग सुनी? हाँ, थोड़ा बहुत फॉलो किया है उसको। तो क्या अखज़ किया? क्योंकि अभी तक अखज़ ही किया जा सकता है ना ऑब्जर्वेशन से, अखज़ बाकी तो तो जंगल वो क्या शेर जो है उसी ने फैसला करना है। आज की तो जो है वो जो ऑब्जर्वेशंस थी उससे तो नज़र आता है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कोई थोड़ी सी मिलिट्री ट्रायल की जो है या आर्मी कोर्ट्स उनकी कोई हमायत करते नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको कोई नरम गोशा महसूस हुआ है? नरम कुछ है, उन्होंने कोई इस किस्म की ऑब्जर्वेशन दी है जी। अपना क्यों नहीं हो सकता, इससे पहले भी अपना सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं तो क्यों नहीं हो सकता है। मगर उसका जो है कोई उन्होंने तरीक़ाकार के ऊपर कोई मेरा ख्याल है कोई एतराज़ किया है कि अगर आपने जब फ़ौजियों के हवाले करने हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट को वो लिख के देते हैं और फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है वो देखती है फिर वाकई जो है भाई ये जो है ये हम इसको ट्राई कर सकते हैं या ये फ़ौजी अदालत में जाना चाहिए। तो वो इस किस्म के कोई मेरा ख्याल है प्रोसीजर्स वगैरह अडॉप्ट नहीं हुए हैं शायद। यानी कि हम्म, मान ली जाएगी बात जो है ना, क्योंकि ताकतवर हलकों की डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट है। लग तो कल ऐसे भी रहा मैंने है। आपको यही बात कही थी कि जब वो खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हों, उनका मफाद इन्वॉल्व हो, तो फिर ये सारी चीज़ें ये नहीं खड़े खड़े हुआ करते। और ये प्रोसीजरल ये है, यानी आपकी बात से मैंने यही अखज़ किया है। वो जिस तरह एक्सटेंशन के मामले पे हुआ था, वो प्रोसीजरल मैटर में जो है ना, प्रोसीजरल में जो है ख़राबी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब इस मुल्क में जो है वो अयूब ख़ान जो है वो कई एक्सटेंशनें ले गए, ज़ियाउल हक़ कई एक्सटेंशनें ले गए, मुशर्रफ कई एक्सटेंशनें ले गए सारे। वो जब इनकी बाजवा साहब के बारे में मामला वो आया एक्सटेंशन का, पता लगा जी कानून ही कोई नहीं है या वो कोई तरीक़ाकार ही कोई नहीं है, बस वो वज़ीर आज़म कर दिया करता था, सदर कर दिया करता था। तो ये कहते ना जो चोर लाओ यार तुहाडे घर पैसे तो कोई नहीं, सोवो तो सही तरीके नाल ना। इन्होंने सोण ते इतराज़ है, चोरी ते इतराज़ नहीं है कि अगर कोई बिल्कुल ऐसा ही चोरी है। कर ले तो मतलब वो। और बल्कि वो एक सीधी सीधी ऑब्जर्वेशन दे दी उन्होंने, कहा जी मंगल तक फैसला हो ही जाएगा, ना मैंने कोई आर्डर करना है ना मैंने कुछ और करना है। तो मैं आर्डर भी कर लेता तो केड़ा हो जाना है जेड़े हाँ, पहले ये इलेक्शन वैसे हो बड़ी गए अजीब थे। सी बात की है। फिर मैंने तो कोई इसके ऊपर जो है कोई जजमेंट भी नहीं देनी है और कोई इस किस्म की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ही मेरा ख्याल है फूक निकली हुई है। चलो शुरू से करी ना सी, आज ओपनिंग करना कर कुछ लीजिए और है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का आगाज़ तो हम कर ही चुके हैं। टॉपिक तो हमारा वैसे कुछ और था, ये साथ हमने ज़रा साइड स्टोरी चलाई है। अपने नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, आज हमने प्लान तो यही किया था, वो जो अपना चीज़ें जो बेचनी है जो वो बेचनी जो है शायर ने आईएमएफ से जो है हमें वो पैसे मिल नहीं रहे हैं तो अपना ते वो करना की है, है। करना की है। तो अब हमने गुजारा कैसे करना हाँ है, जी हाँ, उन देखें। घर दी चीज़ें बेचनियां ने। हाँ जी हाँ, भांडे टिंडे बेचेंगे सब तो पहले जो है ना, तांबे की चीज़ें बेचेंगे। तो अब आजकल तो पता नहीं, पुराने सन अपनी वालदा से सारा याद है चीज़ों का। हाँ, वो तो गली में आते होते थे साइकिल में, भांडे खरीदन भी आते थे ते कली कराने वाले भी आते थे। तो सर जी इशू ये है कि वो शायर ने तो बड़ा शायराना अंदाज में कहा था ना एंड में कि जी वो कर्ज लैके पीने से कि भी किसी दिन फाका मस्ती जो है रंग लाएगी। तो वही हुआ हमारे साथ जो है 75 सालों में कि कर्ज लेते रहे, वापस कैसे करना है कैसे नहीं करना। बीच में थोड़ा सा एक मिस मैनेजमेंट वाला पोर्शन आया तो और आप जो शीदा है, टल्ली जो है वो बड़ी बगले में जा रहा है। आज उसने कोई काफ़ी लंबी चौड़ी ट्वीटें की हुई है ना क्या वे बस जेड़े ने अपना 7 दिन रह गए हैं, 7 दिन में या आर होगा या पार होगा, वो इसमें बगलें बजा रहा है। पे 7 तारीख तक जो है 7 दिनों तक, मतलब यही है ना, इस महीने के दिन है ना इतने, तो इतनों में तो आईएमएफ के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं होनी है। तो वो बस ये सारे जो है इस इंतज़ार में बैठे हैं फिर हम तबला बजाएंगे जी पे गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ से पैसे नहीं ले सकी और ये बैंकरप्ट हो गए हैं और दिवालिया हो गए हैं और फलाना हो गए हैं। तो वो उसके लिए बस अपना जो है वो बस अब इंतज़ार में इसमें बैठे हुए हैं, ये तो ऐसी चीज़ें लइए। हाँ जी, ये तो ज़ाहिर है कि वही बदकिस्मती है कि ये करके जाने वाले हैं। कल भी ये बात की थी, पहले भी ये बात की थी कि जितनी मर्जी भी माशी हालात आज के जदीद दौर में स्टेट के, जिसके पास इतने असासे हों सारा कुछ हो, तो इस तरह नहीं हुआ करता।
اگر آپ یہ جو جی ڈی پی کی ریشو جو یہ مطلب عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار اتنے پرسنٹ جی ڈی پی کا فلانا، اتنے پرسنٹ فلانا، اتنے ٹریلین فلانا ٹریلین، سیدھی سیدھی بتائیں کہ جناب امریکہ کی جتنی آمدنی جتنی اس کی سالانہ آمدنی ہے اس سے کوئی 11-12 گنا زیادہ وہ اس نے قرض لیا ہوا ہے. یہی حال جاپان کا ہی ہے سارا. لیکن یہ ساری معیشتیں چلتی اسی طریقے سے. آپ وہ جی مجموعی خسارہ تو جی نیٹ خسارہ یہ خسارہ، اب وہ کل آ رہا تھا کہ جی وہ 88 ارب روپیہ خسارہ ہوا ہے اس کا پی آئی اے کا، لیکن ٹوٹل خسارہ 383 ارب کا ہے. پھر اسی طرح بیلنس شیٹ میں کئی دفعہ آ جاتا ہے وہ اسٹیل مل کی بیلنس شیٹ پہ آج کل بڑا شوٹ ڈلا ہوا ہے. اسٹیل مل کا بھی جو ہے وہی نا اسٹیل مل کی بیلنس شیٹ پہ شوٹ ڈلا ہوا ہے کہ جی وہ منافع میں گئی ہے پچھلے. لیکن بھائی وہ اس میں اس طریقے سے گئی ہے کہ سیلز اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس دوران جو قرض لیا گیا اسٹیل مل نے جو لے لیا یا جو اس کے خان صاحب اس کے جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا اس کے کوئی اپنا 2015 تک تو یہ بند پڑی تھی. جی ہاں ٹھیک ہے، 2015 میں آ کے اس کو ریوائیو کیا گیا. لائبلٹیز تو پیچھے ہے ہی ہے. وہ کوئی اپنا اس کی جو اس کی ایسٹس کی ورتھ ہے نا وہ کوئی ہے 190.1 بلین. ٹھیک ہے، یہ تو اس کے ایسٹس کی ورتھ ہے، مگر جو اس کی لائبلٹیز ہیں وہ اب اس کے جو ایسٹس کی ورتھ ہے اس سے زیادہ ہو گئی ہیں. وہ اب کوئی 205 بلین پہ پہنچ گئی ہے. جی ہاں جو اس کی لائبلٹیز ہیں. تو وہ آپ نے جو ہے وہ آپ بھلے جو ہے اس میں سے 1 بلین کما رہے ہیں یا 2 بلین کما رہے ہیں، آپ کے وہ پیچھے جو ہے وہ سارا بیک لاگ تو آپ کا پڑا ہے نا. اچھا میں وہ اس پہ کرتے ہیں بات اسٹیل مل پہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ قرض ہمیشہ ملا کرتے ہیں اور سارے ری اسٹرکچرنگ بھی ہوتی ہے، اور جہاں پر ریاستوں کے معاملات ہوتے ہیں اربوں ڈالروں کے، یہ ہوتا ہے کہ شرح سود جو ہے وہ ذرا آگے پیچھے کہیں ½ % زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی 1% زیادہ ہو جاتی ہے، کہ 1.5% زیادہ ہوتی ہے، 2-2.5% سے زیادہ بھی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ وہی ہوا ہے جو کل بھی کہا تھا کہ جناب وعدہ خلافی کیا جس کی وجہ سے لوگ نہیں کر رہے. اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 دن، اب مطلب شیخ رشید صاحب سے کوئی پوچھے وہ کہتا ہے جی میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں، میں 7 دفعہ وزیر رہا ہوں. موقع پہ وہ جناب وہ کہتا ہے میں کیمرے کے اجلاس میں نہیں ہوتا تھا. تو بھائی یہ تھوڑا کہ اگر 7 دن تک جو ہے اگر پیسے نہیں آئیں گے تو پاکستان کے پاس جو ہے وہ سپٹمبر تک کا جو ہے وہ سارا بیک اپ وغیرہ کہ یہ ادائیگیاں اب تک تو ہم نے پوری کی ہیں نا، سپٹمبر میں آ کے پرابلم ہونا ہے. اچھا جی اب ایک چیز واضح ہے کہ پرابلم ہونا ہے. IMF جو ہے وہ سارا جیو پولیٹیکل سارا معاملہ ہے، وہ اس میں پاکستان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کس چیز کی کہ وہ آپ چائنا کے کیمپ میں جا رہے ہیں، کیونکہ IMF میں جو سب سے بڑا ڈونر جو ہے جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر جو ہے وہ امریکہ ہے. وہ آپ کو ہر چیز سے ہر طرف سے آپ کو روکنا چاہ رہا ہے کہ آپ چائنا کے کیمپ میں نہ جائیں. اچھا جی اب یہ جو کہتے تھے اپنا اسحاق ڈار صاحب کہ ہمارے پاس پلان 2 بھی ہے، پلان بی جو ہے وہ پلان بی کیا تھا؟ وہ پھر یہی تھے کہ نا جناب انہوں نے کہا تھا کہ $1 ٹریلین کے جو ہمارے اثاثے ہیں وہ کس دن کام آئیں گے. تو اس میں دیکھنا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے رشیا، مدد کرنا چاہتا ہے آپ کی مدد چائنا کرنا چاہتا ہے، آپ کی مدد سعودی عرب کرنا چاہتا ہے، آپ کی مدد جو ہے وہ UAE کرنا چاہتا ہے، آپ کی مدد ابوظہبی کرنا چاہتا ہے، ٹرکی کرنا چاہتا ہے، اور بھی 2-4 ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یا ادھر. اب پاکستان کی پرابلم یہ ہے پاکستان کو امداد دینے کے لیے سچی بات ہے وہ تیار نہیں ہے. اور بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ یار ہم 75 سال سے آپ کو دیے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو رہے. پھر ہمارے ہی لیڈران جا کے انہی کی سرزمینوں پہ جا کے یہ کہتے رہے کہ جی پاکستان میں کرپشن ہے، جی آپ جو پیسہ دیتے ہیں وہ کھایا جاتا ہے. تو گواہیاں بھی ہم نے دی، شکایتیں بھی ہم نے لگائیں، اور اب ہم یہاں بیٹھے باندروں کی طرح جو ہے نا تالیاں ماریں گے کہ جناب دیکھا نا جی یہ رزلٹ نکل آیا. اچھا جی وہ چاہتے ہیں کچھ ضمانتیں آپ سے. اب ضمانتیں ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب بھی ٹیکس لگانا شروع ہو گیا، کہتے ہیں یار یہ ہمارے عوام کا ٹیکس پے منی جو ہے نا، تو اب ہم امداد نہیں دے سکتے. اگر آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو آپ منصوبے لے کے آئیں، ہم منصوبوں میں انویسٹ کریں گے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. اب اس میں مختلف کمیٹیز بنتی رہی ہیں. ڈاکٹر عشرت جو چیئرمین اسٹیٹ بینک جو ہے، عشرت جو تھے، عشرت تو وہ خاتون ہے نا، ڈاکٹر عشرت حسین، ہاں جی ہاں، وہ بڑا مذاق بنا رہا نا کئی دفعہ کہ ان کے بعد آئیں ڈاکٹر شمشاد، وہ خاتون تھیں تو یہ اس سے پہلے تھے. انہوں نے بھی جو ہے اس پہ بڑا کام کیا ری اسٹرکچرنگ پہ بھی اور سارا کچھ. انہوں نے 2022 میں رپورٹ بھی پیش کی تھی اور وہ عمران خان کا دور حکومت تھا جس میں یہ ساری رپورٹ پیش ہوئی تھی. جو آخری رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ ہمیں ان ایسٹ سے یا اپنی لائبلٹیز سے کیسے اپنی لائبلٹیز کم کرنی ہے اور جو
خسارے میں ہیں ان کو کیا کرنا ہے. تو یہ مختلف حکومتیں جو ہیں یہ رپورٹ کرتی رہی ہیں اور یہ سارا کچھ کرتی رہی ہیں. اچھا جی، اب اس میں تو ابو دھابی کو دے دیا، اس میں انہوں نے اپنا جو ہے جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے ہاں جی وہاں پہ اس کی جو ہے یہ کنٹینرز کی کنٹینر ہینڈلنگ جو ہے. ہاں اچھا جی، اب وہ اس میں انویسٹ کریں گے، وہ اس میں انویسٹ کریں گے تو کچھ پیسہ ہمیں آئے گا، کچھ ان کو جائے گا، اور ہمارا جو اخراجات ہیں جو اس پہ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ختم ہوں گے. پی آئی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے آج سے 30-40 سال پہلے یہ ساری گلف کی جو ہیں ایئر لائنز یہ کھڑی کروائی تھی، ان کو سعودین ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن، ساری پی آئی اے کے جو ہے پی آئی اے کے سٹاف نے یہ کھڑی کی ہیں ایئر لائنیں. لیکن ہماری انٹرنل کمزوریوں کی وجہ سے بیچ میں 11 سال حضرت ضیاء الحق صاحب کے اور 10-11 سال جو ہے مشرف صاحب کے، یہ 20 سال، اور پھر جو یہ لوگوں کو کھلاتے رہے ہیں اس کی وجہ سے سارے چیزیں وہاں پہ برتیاں یہ دس اینڈ دیٹ. ابو ظہبی کا تو ہو گیا نا، یو اے ای جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتا ہے اس میں. دیکھنا انہوں نے اپنی ایمریٹس کھڑی کی اور ساری دنیا میں. ہاں یو اے ای وہ انٹرسٹ ہے اس میں. ابھی جو ہے میرا خیال پہلے فیز میں جو ہے یہ خالی گراؤنڈ ہینڈلنگ دینا چاہ رہے ہیں. جی ہاں، ابھی میرا خیال ایئر لائن حوالے نہیں کر رہے ہیں، صرف گراؤنڈ ہینڈلنگ جو ہے نا اس کے لیے وہ ہے. اچھا گراؤنڈ ہینڈلنگ میں بھی یہی حال ہے، وہ اپنا اوور سٹافڈ ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے، کام کوئی نہیں ہے تو وہ جو ہے اس میں بھی خسارہ ہے. وہ جو ہے اس کی گراؤنڈ ہینڈلنگ فی الحال تو دینا چاہ رہے ہیں. ایئر لائن کا پتہ نہیں اب کیا کریں گے، کیونکہ ایئر لائن کا تو جب بھی جو ہے اس کی جو اس سے پہلے بھی مووز چلتی رہی ہیں اس کو اپنا پرائیویٹائز کرنے کی، مگر وہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. وہ یونینز ان کی اتنی تکڑی ہیں، مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. جو لاسٹ مجھے یاد ہے جب بڑا سیریس اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا اور اس پی آئی اے کی کمپنی کے 2 کمپنیاں بنا رہے تھے، ایک ایئر لائن اور ایک میں اسٹاف کو ایڈجسٹ کرنا تھا اور آہستہ آہستہ کر کے کوئی لے آف کرنا تھا. اس وقت مظاہرے ہوئے. وہ کراچی میں جو ہے ایک بیچارہ جو ہے وہ پی آئی اے کا ایک وہ بھی ایک تھا جو بھی مظاہرے میں شامل تھا، وہ مارا بھی گیا تھا. وہاں پہ فائرنگ وغیرہ بھی ہوئی تھی کراچی میں. تو وہ بڑے وائلنٹ ہو جاتے ہیں. اب ان کو کیسے ٹیکل کریں گے اگر یہ بیچنے کا انہوں نے طے کر ہی لی ہے؟ پہلے مرحلے پہ وہی ہے، آپ کی بات یہی ہے کہ دیکھیں نا ہمارے پاس ہمیں 2 ایشوز آ رہے ہیں کہ اوور سٹافنگ کا ایشو آ رہا ہے، ان کو سیلری دینے کا، ان کو مراعات دینے کا جو ساری سرکار کی ہیں. تو پہلے مرحلے پہ وہی جس طرح کارگو ٹرمینل دیا ہے، پھر یہ آ جائے گا. اچھا جی، پھر ایک اور چیز پہلی دفعہ سننے میں آ رہی ہے لیکن اس پہ بڑا سیریسلی کام ہوا ہے کہ مطلب جنہوں نے رپورٹس تیار کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی $0.5 ٹریلین کی تو آپ کی پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں گیس کی. $500 ٹریلین؟ جی، $500 ٹریلین کی جو ہیں وہ آپ کے جو ہے پورے ملک میں جو ہے پائپ لائنیں ہیں. تو وہ پائپ لائن جو ہے ان کو پائپ لائنوں کو بھی پرائیویٹائز کر دیں گے. یہ ویسے نئی بات ہی سننے میں آئی ہے. دیکھو نا یہ نکال اب اس کا کیا نکلتا ہے کیا نہیں، مطلب سب کے لیے ایک نئی دلچسپ بات ہوگی کہ یہ آئیڈیا بھی ڈسکس میں ہے کہ بھائی آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی پاکستان میں جو گیس سوئی سودرن اور سوئی ناردرن کی، جس میں سوئی سودرن اور ناردرن کہ ان جو بھی چاہے 1% ہے، 5% ہے، 10% ہے، ان سے میں معذرت چاہوں گا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ مجھے خود ذاتی بہت زیادہ تجربہ ہے سوئی گیس کے محکمے کے حوالے سے کہ یہاں پہ مجھے کبھی کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایماندار ملا ہی نہیں. 100% نہیں تو 98% جو ملازمین ہیں، دیکھیں چوریاں اپنی چیزیں ہیں، 98% ملازمین گیس کے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کے وہ خود اس کو نوچ رہے ہیں. 50 سال سے نوچ رہے ہیں. ایچ اینڈ ایوری بندہ نیچے لائن مین سے پیون سے لے کے اوپر جی ایم تک ہر بندہ گیس چوری میں انوالو ہے. ہر چیزیں میں اپنی گیس ان کی فری ہے، سب کی ملازمین کی. ٹھیک ہے، باقی اور لوگوں کی بھی خیر فری ہے، ان کی ملازمین کی بھی فری ہے. اور اوپر سے جو ہے وہ چوری چکاری بھی کرواتے ہیں، گیس چوری کرواتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. اب آپ کو میں نے پوچھا نا پیپ پتہ کرنا کہ یہ پیپ کاٹ کے بیچ دینے. اب پائپ جو ہے وہ عام ذہن تو بندے کے تو عام بندے کے ذہن میں تو یہی آئے گا نا، پائپ لائن یہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بچھائی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے انچ والی ادھی انچ والی جڑی گھر نوں گیس پہنچا دی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس میں مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو بڑی بڑی پائپ لائنیں جو آپ کے پورے ملک میں جو ہے گیس پہنچاتی ہیں، وہ اس کی آپ ورث بتا رہے ہیں
half a trillion dollar. آج اگر وہ جتنی پائپ لائن پڑی ہوئی ہے نا آج ڈالنی پڑے اتنی تو $500 billion آپ کو چاہیے. ہاں تو وہ اچھا خان صاحب چلیں ٹھیک ہے, وہ اپنا اگر وہ اس کو بیچ دیتے ہیں, میں سمجھنے کی ہے لویا تھوڑا بیچنا ہے کٹ گیا, میں بھی کہہ رہا ہوں وہ اس کو تو بیچ دیں گے چلیں ٹھیک ہے, مگر اس کا اینڈ رزلٹ تو پھر جو ہے وہ ہم نہیں بھگتنا ہے. ہاں اینڈ رزلٹ جو ہے نا وہ کس کس نے بھگتنا ہے. دیکھیں وہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے, ایک اسٹڈی ہے جو کہا ہے کہ جی یہ جو پائپ لائن ہے نا یہ ایک کچھ مدت کے لیے جو ہے, جس طرح نیو یارک کا ہوٹل کیتا ہے نا روز ویلٹ, جو روز ویلٹ کیا ہے, میں ذرا میری پوری بات سن لیجیے گا کہ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو اس میں چوری بھی بچے گی ان کا, ایک تو ان کو پیسہ بھی لمسم پیسہ ضرورت ہے, پیسہ آ جائے گا. پھر جس پارٹی سے جو ملک سرمایہ کاری کر رہا ہے اس کو اس پائپ لائن کا کرایہ دیا جائے گا گیس گزارنے کا. اچھا نہ صرف گیس گزارنے کا بلکہ وہ جو ڈسٹریبیوشن ہے میں بھی اس پہ بھی ورک ہو رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سرکار اپنے پاس سے لے لے, کہ جہاں سے ویل ہے وہاں سے اس نے اس کو جو وزن ہے اس کا جو بھی ہے کیوبک فٹ میں وہ ہوتی ہے میجر گیس کہ جناب آپ کمپنی کو اتنے کیوبک فٹ جو ہے, اور یہ ہمارا نیٹ ورک ہے, یہ ہمارے سارے کنیکشن ہے, آپ نے ان کنیکشنوں پہ یہ پہنچانی ہے, تو اس کے عوض جو ہے وہ اپنا حصہ رکھیں گے. اور وہ آپ والی بات کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ میرے پہ بھی پڑے گی اور آپ پہ بھی پڑے گی. ہاں وہ ابھی تو دیکھیں نا, ابھی تو ہم اور ہمارے گیس کے بل یا بجلی کے بل میں اور مدوں میں بڑی چیزیں ہم دیتے ہیں, تو وہ گیس کے بل میں ایک اور چیز اپنا لگ کے آ جائے کہہ رہے گی پائپ لائن نہ کرایا, پائپ لائن نہ کرایا یا گیس نہیں. اس میں بہرحال الٹیمیٹلی دیکھو آپ کو فائدہ ہوگا. الٹیمیٹلی کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30 اس کے جو ہے گیس کی چوری جو ہے 30% سے زیادہ ہے. اچھا یہ آپ کو بتا دیا گیس والا ایک ہو رہا ہے فوری کہ بھی ہمارے پاس 3 مہینے ہیں, ہمارے پاس سوئی گیس کی یہ پائپیں ہیں. پھر جو ڈسکس ہو رہا ہے یا انڈر کنسیڈریشن ہے یا جس پہ گفتگو ہوئی ہے, اور وہ ہے آپ کی وابڈا کی جو ڈسکوز اور جو کمپنیز ہیں آئسکو ڈسکو فیسکو جو بھی ہیں, جو مختلف ڈسٹرکٹس کی جو بنی ہوئی ہیں اپنا پاور سپلائی کمپنیز جو ہیں وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ ہی ہیں. ہاں جی ہاں, کہ فوری طور پہ اگر کسی سے پیسہ جو لوگ فنانس کرنے کے لیے تیار ہیں وہ یا تو انفراسٹرکچر میں ہیں یا یہ انرجی سیکٹر میں, باقی یہ سارا لانگ ٹرم آپ کے جو ایسٹس کی ایویلیویشن ہونا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا مسئلہ بن جاتا تھا. اچھا اسی کے لیے یہ جو انیشیٹو کونسل بنی ہے, اسی کے لیے یہ انیشیٹو کونسل بنی ہے, اور جس کے سربراہ پرائم منسٹر ہیں, جس کے سربراہ پرائم منسٹر ہیں, اس میں اور آرمی چیف ہیں. یہ پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ 3-4 ماہ بعد چلے جائیں گے, یہ سارے وزراء اعلیٰ بھی چلے جائیں گے, آرمی چیف صاحب یہاں پہ ہوں گے. اگر ساری صورتحال جو سیاسی صورتحال میں جہاں آرمی باہر نکل رہی تھی کہ یہ ہمارا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو اب اسے آگے پھر اکنامک اسٹیبلٹی کا بھی جو ہے ضمانتیں دینی پڑ رہی ہیں. تو وہ سارے ممالک جو سرمایہ کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کو مدد دینا چاہ رہے ہیں, وہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا پیسہ کیسے واپس آئے گا, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں گارنٹی جو ہے وہ. ٹھیک ہے جی خان صاحب, یہ تو مان لیا جی پہ یہ اب یہ چیزیں ایسے تو نہیں ہے پہ ریڑھی پہ رکھ کے بیچنی ہے. جی ہاں اس میں تو ٹائم لگے گا, اور پیسے ہمیں فوراً چاہیے. 3 مہینے ہیں. ہاں وہی نا, پیسے ہمیں فوراً چاہیے. اب یہ حکومت تو 13 اگست کو ختم ہو جانی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, تو 13 اگست کے بعد جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جانی ہے 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے. تو یہ جو ہے یہ پھر جو ہے صرف جو آپ کہہ رہے ہیں اگر آرمی کو اس میں شامل کیا گیا تو صرف وہی پھر ساروں کو کنٹرول کریں گے, وہ جو چیف منسٹرز ہوں گے اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے, اور اگر کوئی ڈیل شیل ہونی ہوئے گی. جو کچھ ہونا ہے جی نگران حکومت نہیں کر سکتی, نہ اس کا مینڈیٹ ہے, نہ اسے کرنا چاہیے, اور نہ اس کے ذریعے کروانا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. اور یہ اگر ہو سکتا ہے یہ اگست سے آگے چلے جائے, ہو سکتا ہے. ہاں خان صاحب, اس میں مجھے نظر آتا ہے اگر تو یہ چیزیں میچور کرنی ہے اور ارجنٹ بیسس پہ کرنی ہے, پھر تو مجھے لگتا ہے پہ حکومت جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے اس قسم کا سٹیپ لے کے ایمرجنسی لگا کے اور اس گورنمنٹ کو 2-4 مہینے کے لیے جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے اور پھر اپنا کوئی ایسا کام نہ ڈالیں. کیا آپ کہہ رہے ہیں جی؟ میں کہہ رہا ہوں اب یہ جو ہے چیزیں ٹھیک ہے, میں دیکھ رہے ہیں خان صاحب میں نے نہیں, میں اصل میں جو ہے نا مطلب یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں
یہ جو حکومت ہے یہ اب یہ سارے انیشیٹو ان کے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس تو کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوئے گا، پیچھے اکیلا ایک آرمی چیف رہ جائے گا، وہ ان سے کیسے کوآرڈینیٹ کرے گا اور کروائے گا. تو میں یہی میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ حکومت جو ہے ملک میں ایمرجنسی لگا کے، فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے اور اس کو آگے اگر ڈریگ کریں گے. دیکھیں یہ پھر وہ پلان بھی اس پہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، کتنے حصے پہ کرنا ہے، اتنی ضرورت کا فوری طور پہ کر لیا جائے جو سپٹمبر کا جو ہے سمائی نکل جائے، اور پھر الیکشن کے بعد آ کے نئی حکومت. اگر نہیں ہوتا بالفرض اس 2-3 مہینے کے اندر اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہی ہوگا. بس پھر نظر تو خان صاحب یہی نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے میں اجازت لے لیے لے جی. ہم نے کوشش کی ہے اب تک جو ہے یہ ہم اشارتاً جو ہے آپ کو ہم بتا دیں پہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ہم ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اس سلسلے میں. جو بھی چیزیں جو نجکاری کرنی ہوگی یا جو بھی چیزیں یہ اب کرنے جا رہے ہیں. تو آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، کل فریش ویلاگ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حاضر.